नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दरस मसाइल के रमज़ान स्पेशल में आपका खैर मक़दम है। इस रमज़ान स्पेशल में हम रमज़ान के मुताल्लिक़ मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे और वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज का टॉपिक हमारा है तरावी की नमाज और उसके मसाइल। अवलन ये जान लें कि तरावी की नमाज की बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जिसने रमज़ान के महीने में ईमान के साथ सवाब की उम्मीद लेकर क़याम किया यानी नमाज़ें अदा की तो उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो ये तो तरावी की फ़जीलत है, अहमियत है। तरावी की नमाज का हुक्म क्या है? ये जान ले कि तरावी की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसमें थोड़ी सी तफसील ये है कि सुन्नत मुअक्कदा ऐसी सुन्नत नमाज़ों को कहते हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़बत के साथ पढ़ी है, अदा फरमाई है। मुआज़बत का मतलब हमेशगी के तौर पर, कभी कभार आपने छोड़ा है वगरना तो आपने अक्सर व बेशतर हमेशा जो नमाज़ें अदा की है, नफल नमाज़ें, तो वो सुन्नत मुअक्कदा के दर्जे में आती हैं। तरावी का मसला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बाज़ रातों में आपने तरावी की नमाज़ अदा फरमाई है मस्जिद में जमात के साथ, लेकिन इस पर आपने मुआज़बत नहीं की है, हमेशगी नहीं बरती है, कभी कभी आपने अदा फरमाई है। तो तरावी की नमाज जो स्पेशल सुन्नत मुअक्कदा है फ़ुक़हाए किराम की नज़र में, तो ये सहाबाए किराम की मुआज़बत करने की वजह से है। यानी तरावी की नमाज सहाबाए किराम ने हमेशा पढ़ी है ना, जमात के साथ। इसका एक थोड़ा सा पस मंज़र है, वो ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़तुल मुस्लिमीन नाइब रसूल, उनकी जब खिलाफत का ज़माना आया तो आपने देखा कि लोग मस्जिद में तरावी की नमाज, क़याम रमज़ान, नफल नमाज़ें आप देखा कि सहाबे किराम पढ़ रहे हैं अलग अलग मुनफरिद तौर पर। तो आपने सोचा कि क्यों ना तमाम असहाबे रसूल को किसी एक इमाम के पीछे तरावी की नमाज के लिए खड़ी कर दिया जाए। तो इसी के नतीजे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन मस्जिद में तमाम सहाबे किराम को फरमाया कि तुम लोग हज़रत उबय बिन काब के पीछे क्या करो, तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ो। ये जो तुम अलग अलग पढ़ते हो तो तन्हा तन्हा पढ़ने के बजाय तुम एक इमाम के पीछे पढ़ो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे तमाम सहाबे किराम तरावी की नमाज अदा करने खड़े हो गए। जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो आपने फरमाया कि ये क्या ही अच्छा, उम्दा और बेहतरीन तरीक़ा है। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस शक्ल में तरावी की नमाज को राइज करना है। और याद रहे कि सहाबे किराम की सुन्नत और उनका तरीक़ा भी उम्मत पर क्या है, लाजिम व ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतु खुलफ़ाई मिन बादी, यानी ए लोगो, ए मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत की इत्तिबा करना लाजिम व ज़रूरी है और ऐसे ही मेरे सहाबे किराम की सुन्नतों की पैरवी करना भी तुम पर लाजिम व ज़रूरी है। तो इतनी तफसील के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि तरावी की जो शक्ल आज मौजूद है ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का राइज करदा है, ठीक है। और फिर मज़ीद ये कि हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबे किराम को 20-20 रकात तरावीह की नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद से हमेशा, जब से स्टार्ट की तरावी की नमाज जमात के साथ मस्जिद में, उस वक्त से लेकर के हमेशा आपने हर रात 20 रकात, ये बदायूस सनाए फ़िक़्ह हनफ़ी की बहुत ही मोतबर तरीन किताब, तमाम फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों में है,
اور تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے، فقہائے کرام کا، کہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور جب 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے لگے صحابہ کرام حضرت ابی بن کعب کے پیچھے، تو اس پر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، سب نے مل کے نماز ادا کی۔ تو گویا 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں یہ ہے کہ تراویح کا وقت کیا ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے نا۔ اور بہتر ہے کہ وتر سے پہلے ہو اور عشاء کے بعد ہو۔ تراویح کی نماز یہ عشاء کی نماز کے فرض نماز کے تابع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، وہ تراویح کی نماز میں شریک ہو گیا امام کے پیچھے، تو اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی، ہے نا۔ پہلے انہیں عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اگر چھوٹ گئی ہے تو، اور نہیں چھوٹی ہے امام کے ساتھ اگر آپ عشاء پڑھ رہے ہیں، پھر تراویح پڑھ رہے ہیں، پھر وتر پڑھ رہے ہیں، تو کوئی حرج ہی نہیں، یہی طریقہ ہے پڑھنے کا۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ امام صاحب کے پیچھے سب سے پہلے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی جائے، پھر تراویح کی نماز پڑھی جائے، اور پھر وتر کی نماز باجماعت پڑھی جائے۔ لیکن اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے، عشاء کی نماز چھوٹ جائے، تاخیر ہو جائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے جا کے وہ عشاء کی نماز ادا کرے، اس کے بعد پھر امام کے ساتھ تراویح کی نماز میں شریک ہو جائیں۔ جو نمازیں تراویح کی چھوٹ جائے اس کو آپ وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی 8 رکعت تراویح کی نماز چھوٹ گئی ہے نا، باقی 12 رکعت آپ نے امام صاحب کے پیچھے پڑھ لی، اس کے بعد امام صاحب وتر کی جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ بھی وتر کی نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ عشاء کی نماز تراویح کی جو 8 رکعت چھوٹ گئی ہے اس کو آپ بعد میں پڑھ لیں تنہا۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ ادروائز اگر آپ چاہیں تو وتر کی نماز کے بعد، وتر کی نماز سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ لیں اور وتر کی نماز بعد میں تنہا پڑھ لیں، ہے نا۔ وتر کی نماز کے متعلق ایک بات یاد رہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں باجماعت پڑھنا افضل ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھنا صحیح درست نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے۔ اور ایک مسئلہ اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ سمجھ لیجئے کہ ایک امام کے پیچھے لوگوں نے کیا کیا، عشاء کی فرض نماز پڑھی، اور امام صاحب بے وضو تھے، ان کو وضو پر ہونا، بے وضو ہونا یاد نہیں تھا، انہوں نے وضو کے غمان میں کیا کیا، نماز پڑھ لیا، لیکن نماز کے بعد انہیں یاد آیا کہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا، ہے نا۔ اور پھر لوگوں نے کیا کیا، دوسرے امام کے پیچھے تراویح کی پوری نماز پڑھ لی۔ بے وضو عشاء کی نماز ایک امام کے پیچھے پڑھا اور دوسرے امام کے پیچھے تراویح کی پوری نماز باوضو امام کے پیچھے پڑھ لیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو وتر کی تراویح کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے پھر باجماعت عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر تراویح کی پڑھی ہوئی نماز پھر سے دوبارہ لوٹانی ہے، اگر وقت ہے تو، وقت میں گنجائش ہے تو۔ اور وقت ہم نے بتا دیا آپ کو، طلوع فجر تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ اچھا، تراویح میں کل 20 رکعت ہے، ہم نے بتایا آپ کو، اور 20 رکعت 10 سلام سے ادا کرنا ہے نا، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور ہر 2 سلام کے بعد یعنی 4 رکعت تراویح کے بعد کیا کرنا ہے، ترویحہ کرنا ہے، یعنی بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آرام کرنا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف سے، صحابہ کرام سے یہی طریقہ کیا ہے، مروی ہے تراویح پڑھنے کا۔ اس بیٹھنے کے دوران آپ ہر 4 رکعت کے بعد جو آپ بیٹھیں گے، اس ترویحہ کے دوران آپ کیا کریں گے کہ اس میں، ہے نا، سبحان اللہ جتنی بار چاہیں آپ پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں، پھر لا الہ الا اللہ پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں، یا اور جو دیگر اوراد و وظائف آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔
اس دوران آپ چاہیں تو اور دوسری نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ترویہ کے دوران آپ ہے نا یہ عبادتیں کر سکتے ہیں. مکہ میں تو لوگ طواف کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، ایک ترویہ کے دوران یعنی 4 رکعت پڑھنے کے بعد اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے، اور پھر جا کے 4 رکعت اور پڑھتے تھے، اور پھر آ کے طواف کرتے تھے، کوئی تسبیح و تحلیل پڑھتے تھے. تو یہ آج کل چونکہ یہ زمانہ بہت قیامت سے قریب ترین زمانہ ہے، اور امت مسلمہ کا ہمارا حال بہت اچھا نہیں ہے عبادات کے معاملے میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تراویح وغیرہ پڑھنے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں. یاد رہے تراویح کی نماز میں جلدی کرنا، رکوع سجدے میں جلدی کرنا، قرأت میں جلدی کرنا، یہ بجائے ثواب کے کہیں ہمارے لیے وبال نہ بن جائے. تو اس لیے آپ تراویح کی نماز میں یہ جو ختم قرآن ہوتا ہے، یاد رہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ تراویح کی سنت ہے. تراویح میں ایک ختم قرآن شریف پڑھنا یا سننا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی ضروری ہے. اور اس کا طریقہ ہمارے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ 27ویں کی شب کو کیا ہو؟ قرآن ختم ہو. یہ طریقہ ہے. اگر اس سے پہلے کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. تو 4-5 دن کی جو تراویح ہوتی ہے بے شک پڑھیے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو امام صاحب ہوں، حافظ جی جو قرآن سناتے ہیں، وہ قرآن کو اس کے حقوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے. بہت زیادہ اسپیڈ میں قرآن نہ پڑھی جائے، کیونکہ اس سے ختم مطلب تراویح کی روح ہے نا، تلاوت کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے. اور تو ہم نے بتایا اچھا تراویح کی نماز مرد و عورت دونوں کے لیے کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. تو اس میں 2 چیزیں یاد رکھنی ہے. ایک یہ کہ مسجد میں تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے. دوسرا یہ ہے کہ باجماعت تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے. تو چونکہ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے آج کے زمانے میں، اس لیے عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز ادا کریں، ہے نا. لیکن ان کے اوپر بھی کیا ہے؟ تراویح کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، جیسے مردوں کے لیے ہے. لیکن بس فرق یہ ہے کہ مرد حضرات کیا کریں؟ مسجد میں ادا کریں، عورتیں گھروں میں کریں. جماعت گھر میں قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور ہے، اور گھروں میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور ہے. دونوں کی فضیلت میں فرق ہے. لیکن اگر کوئی گھر میں اس قسم کی تراویح کی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بہتر ہے. آج کے زمانے میں تو بہت اچھا ہے، چونکہ مسلم معاشرے میں مسلمان خواتین نماز سے مرد کے مقابلے میرے خیال سے زیادہ غافل ہوتی ہیں بعض جگہوں میں. تو تاکہ ان کو بھی نماز کی طرف راغب کیا جائے، ہے نا. اور جماعت کا ثواب تو ملنے گا. اگر گھر میں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. تو بہت اچھا ہے. تنہا پڑھنے سے بہتر ہے کہ اگر گھر میں جماعت کا اہتمام کرنے والا کوئی محرم امام ہے تو بہت اچھا ہے نا. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر عورتیں تنہا پڑھیں گی. عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، تو عورتیں جماعت کر کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. بہتر یہی ہے کہ وہ تنہا پڑھیں، ہے نا. اچھا، اور اس میں اور یاد رہے کہ ہے نا تراویح کی نماز کی بڑی اہمیت ہے نا ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے. تو تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہم سب کو ضروری ہے. اور میں خصوصی طور پر ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب 10 دن 15 دن میں ختم قرآن کر دیتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز تراویح سے دور بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہایت ہی غیر مناسب طریقہ ہے. چونکہ تراویح کی نماز یہ مستقل سنت مؤکدہ ہے، تو 4 دن 5 دن پڑھنے سے پورے رمضان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اس کو آپ کو ہر روز پڑھنا ہے نا. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے اس میں کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قضا آپ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کل کی تراویح کی نماز چھوٹ گئی اور آپ چاہیں کہ نہیں آج ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. روزانہ آپ کو تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی.
ہے نا, اور اس کی کوئی قضا نہیں ہے نا. اور باجماعت تراویح پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اگر جماعت, یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے. کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لی تراویح کی, تب تو پھر سب لوگ بری ذمہ ہوں گے. جو تنہا گھر میں پڑھ رہے ہیں انہیں بھی کوئی عذاب نہیں ہوگا, کوئی گناہ نہیں ہوگا, تنہا پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز بالکل ہی نہ ہو تو پھر اس کا گناہ سب کو ہوگا, پورے محلے کے لوگوں کے اوپر اس کا گناہ ہوگا. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اہتمام کے ساتھ رمضان میں, اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی برکتوں, رحمتوں اور اللہ کی نوازشات و انعامات کا مہینہ ہے, تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو سمیٹنے کی کوشش کریں. اور امید کرتا ہوں کہ رمضان کا یہ مہینہ آپ کا خوشیوں سے بھرا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرا ہو. آپ کی تمام امیدیں, آرزوئیں, نیک خواہشات پوری ہوں اس مہینے کی برکت سے. اور رمضان کے دیگر مسائل کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے. اور یہ جو رمضان اسپیشل خانقاہ حضور شیخ العالم سے نشر کیا جا رہا ہے, امید کرتے ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے, زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے. آج اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.